क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, यानी हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, ये एक मशहूर कहावत है जो आप सब ने सुन रखी होगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में ज़िक्र करते रहते हैं, और बल्कि उनकी ज़िंदगी का ये मंत्रा है कि शिकस्त सिर्फ उसको होती है जो हार मानता है। मेरे ख़्याल में ये नसीहत एक बुरी नसीहत है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है हसन महमूद, किताब दोस्त चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प की एक छोटी सी किताब का रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका नाम है द डिप। द डिप जो है, ये पिछले दिनों किसी ने मेरे से ज़िक्र किया कि एक बड़ी अच्छी किताब है क्विटिंग के बारे में या हार मानने के बारे में। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे इसका PDF मिल गया। अब किताबों के शौकीन तो जानते हैं कि किताब पढ़ने वाले के लिए PDF कितना एक तकलीफ़ दे अमल हो सकता है। तो इत्तेफाक से इस किताब के कोई 69 पेजेस हैं, तो मैंने इनको 35-36 पेजेस पे प्रिंट कर लिया। तो अब ये किताब मेरे पास इस सूरत में मौजूद है। अच्छा, तो इस किताब का जो ऑथर है सेथ गोर्डन, वो कहता है कि ये जो अभी मैंने आपको मिसाल बताई ये गलत है, ये नसीहत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके मुताबिक जो जीतने वाले हैं वो अक्सर हार मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सही काम में, सही वक्त और सही मौके पे हार मानते हैं। मतलब वो स्ट्रेटेजिक क्विटिंग करते हैं, जबकि आम लोग जो हैं वो रिएक्टिव क्विटिंग करते हैं। अब स्ट्रेटेजिक क्विटिंग और रिएक्टिव क्विटिंग में फ़र्क क्या है? रिएक्टिव क्विटिंग ये होती है कि किसी बंदे ने ज़िंदगी में कोई काम शुरू किया और जब तक वो उसको आसान लगा वो उसको करता रहा। जैसे ही उसको मुश्किलात पेश आना शुरू हुई उसने वो काम तर्क कर दिया, उसके आगे हथियार डाल दिए, हार मान ली। जबकि स्ट्रेटेजिक क्विटिंग ये होती है कि आपकी ज़िंदगी के जो अहदाफ होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उनको हासिल करने के लिए आपने एक रास्ता चुना, और जब आपको ये इल्म हुआ कि ये रास्ता आपके अहदाफ को हासिल करने के लिए करामत साबित नहीं होगा, तो आप उसको फ़ौरन क्विट कर दें और एक नया रास्ता चुन लें। इस चीज़ को स्ट्रेटेजिक क्विटिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो सेथ गोर्डन है, ये इस मिसाल के मुकाबले में आपको एक और मिसाल देते हैं। वो ये कहते हैं या एक और नसीहत करते हैं। वो कहते हैं क्विट ऑल द रॉन्ग स्टफ़ एंड स्टिक विद द राइट स्टफ़। मतलब ये कि आप उन तमाम रास्तों, उन तमाम कामों को तर्क कर दें जो आपकी ज़िंदगी के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में आपके लिए रुकावट बन रहे हों, और उन कामों पे डटे रहें जो आपको अपने अहदाफ को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और यही दुनिया के कामयाब तरीन लोगों का तरीका रहा है। बल्कि सेथ गोर्डन ये कहते हैं कि अगर आपने अपने काम, अपने पेशे, अपनी हॉबी में अगर दुनिया का दी बेस्ट इंसान बनना है तो आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। और फिर इसकी तफसील में वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया में जब बंदा कोई भी काम शुरू करता है तो उसको कुल 3 तरह की सूरत-ए-हाल पेश आ सकती हैं, और वो सूरत-ए-हाल उन्होंने एक चार्ट पे कर्व्स की सूरत में बना के हमें समझाने की कोशिश की है। सबसे पहली है द डिप। द डिप के बारे में ऐसे है कि वो ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सूदमंद, कारआमद या काबिल फ़ख्र काम है, उसमें ये सूरत-ए-हाल आपको पेश आनी ही आनी है। और इसका चार्ट कुछ यूँ है, यानी आपने मेहनत की, एफ़र्ट की, और आपको नताइज यानी रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हुए। लेकिन जैसे ही आपने अपनी मेहनत बढ़ाई तो रिज़ल्ट बढ़ने की बजाय एक गहराई की, एक डिप की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ये इनका सेथ गोर्डन का ये कहना है कि जो ये वाला दौरानिया है जिसको द डिप कहते हैं, इसमें अगर आप डटे रहते हैं और आप हर मुश्किल का सामना करते हैं तो फिर नतीजे पे आपको कामयाबियों की ये बुलंदी हासिल होगी। अच्छा, ये तो है डिप। इसके बाद दूसरी दो जो सूरत-ए-हाल हैं वो कहते हैं, वो एक है कर्ल सैक। कर्ल सैक फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू में मतलब है बंद गली। तो इसके लिए तो वो कहते हैं कि चार्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सादा सी बात है कि अगर आप कोई काम किए जा रहे हैं, अपने वसाइल, अपनी मेहनत, अपना वक्त उसमें झोंके जा रहे हैं, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र नताइज हासिल नहीं हो रहे,
تو یہ ایک بند گلی ہے. آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو چھوڑ دیں اور کوئی اور رستہ اپنائیں. اس رستے پہ آپ کو کبھی بھی اپنے اہداف حاصل نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد وہ دوسری ایک کافی ریئر لیکن انتہائی خطرناک صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ ہے دا کلف یا کھائی. مطلب جیسے جیسے آپ اپنی محنت کو بڑھاتے جاتے ہیں نتائج کچھ نہ کچھ آپ کو معمولی نتائج بھی نظر آتے ہیں بڑھتے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک کھائی کی صورت میں ہے. یعنی اس کام میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک اخبار کی ایجنسی میں کام کرتا ہے تو وہ چاہے ابھی اچھی تنخواہ لے رہا ہے، اس کو پروموشن مل رہے ہیں، اپنے کام میں وہ ماہر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اخبار کا کاروبار جو ہے وہ ہر روز کم ہوتا جا رہا ہے اور مستقبل قریب میں کوئی بھی اخبار پڑھنے والا نہیں ہوگا اور یہ انڈسٹری بالکل ختم ہو جائے گی. تو ایسا بندہ کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود ایک کھائی کی طرف جا رہا ہے جو مستقبل میں اس کو اپنی زندگی کے اہداف حاصل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی. اچھا، تو سیتھ گورڈن کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو صورتحالیں ہیں، کلڈے سیک یعنی بند گلی اور دا کلف یعنی کھائی، ان کو تو آپ نے دیکھتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کو سمجھ آئے آپ نے ان سے اپنی جان چھڑانی ہے اور ان کاموں کو بند کر دینا ہے جو آپ کو اس طرف لے کے جائیں. اچھا، اب آتے ہیں جو تیسری صورتحال جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی، دا ڈپ کی طرف. دا ڈپ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دا ڈپ ہے یہ ایک قدرتی فینومینا ہے جو اعلیٰ اشیاء اور اعلیٰ انسانوں کو، کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے جدا کرنے کا ایک قدرتی پروسیس ہے. یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول میں بچے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں داخل کیے جاتے ہیں ہر سال، جبکہ ہر سال یونیورسٹی میں سے چند ہزار یا چند لاکھ ڈگری ہولڈرز نکلتے ہیں. یعنی کچھ لوگ پرائمری تک پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں تعلیم، کچھ مڈل تک، پھر میٹرک، پھر اسی طریقے سے ایف ایس سی، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں بہت چھوٹی تعداد آتی ہے اور وہ بھی 100% کامیاب نہیں ہوتی، اس میں سے بھی 5-10% ناکام ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں. اب کوئی ایک بچہ جو ہے جس نے یہ سارا ڈپ، تعلیمی زندگی کا جو ڈپ ہے، اس کی جتنی مشکلات تھیں، ان کا اگر اس نے ڈٹ کے سامنا کیا اور کوئٹ نہیں کیا، ہار نہیں مانی، تو وہ آخر میں ڈگری کی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو اس کی آمدن بڑھ جاتی ہے، پورا آسائش زندگی ملتی ہے اور مزید زندگی کی آسودگیاں، عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے. اچھا، تو ڈپ پہ آپ نے آ کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ کو کسی ڈپ کا سامنا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ڈپ کے دوران جو مجھے مشکلات اور دقتیں پیش آ رہی ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کامیابیاں ملیں گی ان کے لیے یہ مشکلات اٹھائی جائیں. اگر تو اس کا جواب نا میں ہے تو آپ کو فوری طور پہ یہ ڈپ چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی اور رستہ تلاش کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مشقت کے نتیجے میں جو کامیابی حاصل ہوگی وہ اس مشقت کا صحیح صلہ ہے تو پھر آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور پھر آپ کو کوئٹ نہیں کرنا. اچھا، وہ میں جیسے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئٹنگ ایز اے اسٹریٹجی اور کوئٹنگ ایز اے ٹیکٹک، یعنی اگر آپ نے ایک کام کے لیے، ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کیا اور اس میں آپ کو کوئی بظاہر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو آپ اس رستے کو چھوڑ کے اپنے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور رستہ اپناتے ہیں تو دس از اسمارٹ کوئٹنگ. یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ نے اپنا وقت بچا لیا، اپنے وسائل بچا لے، اپنی قوت بچا لی اور آپ نے کوئی اور رستہ اختیار کر کے اپنے اہداف کی طرف بڑھنے لگے. لیکن اگر آپ کوئی رستہ آپ کے ہدف کو حاصل کرنے میں مشکل ثابت ہو رہا ہے تو آپ نے اگر وہاں پہ وہ ہدف ہی چھوڑ دیا تو پھر آپ کو ناکامی حاصل ہوگی. تو یہ یہاں پہ یعنی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئٹنگ جو ہے یہ کامیابی کو حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم وسیلہ ہے، نہ کہ یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. ہار ماننا، ہر بڑا انسان جب اس کو کسی مشکل پیش آتی ہے تو وہ رستہ بدلتا ہے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس رستے میں اگر جو پہلے رستہ ہے اس میں بدلا وہ کوئٹنگ ہی ہے.
اچھا، اس میں آگے پھر ڈپ کی وہ 3-4 قسمیں 8 قسمیں بتاتا ہے. وہ اگر کسی کو دلچسپی ہوگی تو وہ کمنٹس آپ کر کے میرے سے پوچھ لیں. میں وہاں کو آپ کو ڈپس کی قسمیں بتاؤں گا کہ انسان کو کیا کیا رکاوٹیں اور کیا کیا دقتیں آ سکتی ہیں اس سلسلے میں. اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ لیسن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ٹاپ 1% بننا چاہتے ہیں اپنے پیشے، اپنی ہابی، اپنے کام میں. ایوریج لوگ جو ہیں وہ کلڈے سیک میں بھی چلتے رہتے ہیں اور کلف میں بھی چلتے رہتے ہیں. زندگی تو چلتی رہتی ہے لیکن پھر کامیابی ان کو نہیں ملتی. اچھا، اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ مستقبل کو دیکھ کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ مجھے کس صورتحال کا سامنا پیش آ رہا ہے اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ وقت بچانا ہے. آپ کو اگر ابھی سے پتہ لگ گیا کہ میں ایک کام شروع کر رہا ہوں جو کلڈے سیک ہے یا بند گلی ہے یا کھائی ہے، تو آپ اس کام کو شروع ہی نہ کریں. لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا اور آپ کو بعد میں اندازہ ہوا، تب بھی آپ فوری طور پہ اس سے اپنی جان چھڑائیں. اچھا، اس میں آخر میں 2 باتیں کروں گا اور اس کے بعد ریویو کو ریپ اپ کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہماری عام زندگی میں ہمارا ایک وہ مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے اس کا رزلٹ آتا ہے اور وہ تمام مضامین میں بی یا بی پلس گریڈ لے کے آ جاتا ہے تو ہم اس کو شاباش دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کامیاب ہے، پاس ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی ایک بچہ کسی ایک خاص مضمون میں اے پازیٹیو لے کے باقی سب میں فیل ہو کے آ جاتا ہے تو ہم اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور اس کو نالائق گردانتے ہیں. تو یہ سیتھ گورڈن کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ہی غلط ہے. ہم اس اسپیشلٹی کی دنیا کے اندر اگر ایک بچہ کسی ایک کام کے اندر ایکسپرٹ ہے تو اس کو وہ جو باقی سارے رستے ہیں وہ اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، جبکہ یہ جس میں اے پلس لیا جس مضمون میں اس نے، وہ اس کے لیے کامیابی کا ایک کنجی ہے اس کی زندگی میں. تو ہمیں اس کی ہمت بندانی چاہیے اور اس کو باقی سارے راستے بند کروا کے اس مضمون کے اوپر فوکس کروانا چاہیے. لیکن وہ ہمارے اس موجودہ نظام تعلیم میں ممکن نہیں، خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا، آخر میں ایک ٹپ ہے جو اس کتاب سے میں نے لی ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کریں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ لائک یوٹیوب چینل بنانا ہے یا زندگی میں کوئی اور کام کرنا ہے، تو آپ کام شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک کوئٹ لسٹ بنا لیں. آپ اس میں وہ وجوہات تحریر کر لیں کہ یہ صورتحال اگر میں نے حاصل کر لی، یعنی یہ اگر میں نے ہدف حاصل کر لیا تو میں اس کام کو جاری رکھوں گا، اگر یہ نہ کیا تو میں چھوڑ دوں گا یہ کام. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک کاروبار شروع کیا تو اس کاروبار کے آپ کانکریٹ گولز طے کر لیں کہ اگر میں نے پہلے 6 مہینے میں اتنی سیلز حاصل کر لیں تو یہ میں کام جاری رکھوں گا، اگر میں نے اتنے کسٹمرز انگیج کر لیے تو میں کام جاری رکھوں گا، اگر مجھے یہ چیزیں حاصل نہ ہوئیں، اگر میرا سٹاک جو ہے وہ ویسے کا ویسا پڑا رہا 6 مہینے تک تو میں کام چھوڑ دوں گا. لائک وائز وہ ہر بندے کی اپنی چوائس، اپنا جو بھی کام ہے اس میں اس کی اپنی ایک لسٹ بنے گی. تو جب آپ یہ طے کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کسی بھی مرحلے پہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کام میں نے کوئٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر آپ کوئٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کوئٹ کر دیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہی آپ کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو یاد رکھیے گا بہت ضروری ہے پرزیویرنس دکھانا، بلند ہمتی دکھانا اور آخر تک جاری رہنا. کیونکہ ایک چھوٹی سی، میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک وہ قصہ بتا دوں یا ایک ایگزامپل دے دوں کہ کوئی بھی جو کسی بھی کاروبار کے اندر کوئی ایک کمپنی ہے، وہ جب اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہے نا تو وہ پھر اپنے پیچھے ایک آرٹیفیشل ڈپ کریٹ کرتی ہے تاکہ کوئی نیو انٹرنٹ اس قابل ہو ہی نہ کہ وہ اس ڈپ کو کراس کر کے اس کامیابی تک حاصل اس تک پہنچ سکے جس پہ وہ کمپنی موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ ایپل کی اگزامپل لے لیں. ایپل نے اپنے سٹینڈرڈز اتنے بڑے سیٹ کر دیے ہیں اپنے موبائل فون مینوفیکچرنگ پہ اور میک بکس پہ اور ان پہ کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ان بیریئرز کو اوور کم کر ہی نہیں سکتی. جب کر نہیں سکتی تو وہ ایپل تک پہنچ نہیں سکتی. تو اس لیے جب آپ کو کسی ڈپ کا سامنا ہو اور آپ کو پتہ لگے
کہ اس ڈپ کے آخر پہ جو کامیابیاں ہیں وہ ورتھ وائل ہیں، تو پھر آپ نے اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے، تو اس صورت میں آپ نے کوئٹ ہرگز نہیں کرنا۔ باقی آپ کو میں نے کوئٹ کرنے کی وہ بتا دی کہ کہاں کہاں اور کب کب کوئٹ کرنا ہے۔ اینی ویز یہ تھی اس کتاب کا ریویو۔ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، تھوڑی سی پڑھنے میں دقت والی بھی ہے، کیونکہ اس کا جو طرز تحریر ہے وہ ایک عام کتابوں جیسا نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ باتیں کر رہا ہے اور باتیں بھی وہ کوئی بے ربط سی ہیں، لیکن بہت اچھی کتاب ہے، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا۔ گوگل کے اوپر فری PDF پڑا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔